बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत से दोस्त जो सलाम भी भेजते हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता है। यकीन मानिए ये सारी एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है अगर आपका फ़ीडबैक ना मिले, और आप ही की वजह से ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है। और अगर इसमें बरकत अल्लाह ताला की तरफ से डली है, जो भी छोटा मोटा ग्रोथ इसकी हो रही है वो आप सबकी सपोर्ट की वजह से। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं दोबारा कहूँगा, आप आपको खुली इजाज़त है, जितनी मर्ज़ी तनकीद आप करना चाहें आप ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब एक हम हेल्दी डिबेट होती है। मुमकिन है कुछ बातें जो आप रेज़ करते हैं मैं उनको एड्रेस कर सकूँ, मुमकिन है कोई ऐसी बात जो कि आपने बताई हो और मैं उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर गया हूँ, तो मेरे लिए भी ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं रोज़ सीख रहा होता हूँ। कुछ आम खबरें हैं जी आज की, ज़रा मैं आपको सुबह सुबह एक तो आज ज़रा सबसे पहले बता दूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब, क्योंकि आपको पता ही है वो डयाला जेल में, साइफर केस की उन इमरान खान साहब ने, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी साइफर केस में ज़मानत खारिज कर दी थी, अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए कहा है और बेल की दरख्वास्त है। लेकिन जो वफाकी तहकीकाती इदारा है यानी FIA जो है, वो ये कहती है कि जी ये जो समात होगी बेल एप्लीकेशन की, ये इन कैमरा होगी, यानी कि ये बिहाइंड क्लोज डोर्स होगी और कोई वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हो सकेगी, कोई गैर मुतल्लका अफराद नहीं होंगे, बिल्कुल ओपन कोर्ट नहीं होगा और बंद कमरे के अंदर एक समात होगी जिसमें वकला मौजूद होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। जबकि इमरान खान साहब के वकला ये कहते हैं कि नहीं, ये समात ओपन कोर्ट में होनी चाहिए और ओपन कोर्ट में ही होगी। अब वफाकी तहकीकाती इदारे ने, शाखावर साहब जो कि वकील हैं इस केस में FIA के, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर समात आज होनी है। तो पहले ये डिसाइड होगा कि क्या ये समात इन कैमरा यानी बगैर बंद कमरे में होगी या खुले कमरे के अंदर। वैसे तो मुझे हैरानी इस बात की है, बेशक देखिए मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, लेकिन अगर देखा जाए तो सारी बातें तो सब लोगों, सारी दुनिया को पता है। तो FIA ऐसा क्या है जिसे इन कैमरा रखना चाह रही है? अच्छी बात है, अगर सबूत आपके पास पूरे हैं तो और आपको लगता है कि आपका केस मजबूत है, तो आप कम से कम, अभी तो ये बेल एप्लीकेशन है ना, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो बेल एप्लीकेशन को तो आप खुलम खुला आर्ग्यू करवाने दीजिए, पता लग जाए। लेकिन FIA का जो मौक़िफ़ है वो ये है जी कि नहीं, इसके अंदर कुछ सेंसिटिव मामलात हैं और हम अदालत को बताना चाहते हैं कि क्यों इमरान खान की बेल इस केस में नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सवाल बहैसियत एक पाकिस्तानी है कि भाई ये बात आप खुले कोर्ट में भी बता सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, ये इतना सेंसिटिव मामला है जिसका इदराक शायद मीडिया को भी नहीं है, जर्नलिस्ट को भी नहीं है, लिहाजा इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं, कुछ ऐसा है जो अभी तक बाहर नहीं आया, वो रखा गया है सीगा राज में या वो FIA के पास है, वो बाहर नहीं आया। वो चालान का हिस्सा है, लेकिन किस जगह पर है ट्रायल कोर्ट में ये भी नहीं अभी बताया गया। लेकिन कुछ ऐसा मवाद ज़रूर है जो कि कोर्ट को FIA बताना चाह रही है कि जी इस वजह से इमरान खान की बेल नहीं होनी चाहिए। अब वो एक्चुअल मामला क्या है वो आज डिसाइड होगा, अदालत डिसाइड करेगी कि क्या ये बंद कमरे में होगी या ये खुले कोर्ट में होगी। तो एक ये डेवलपमेंट है, इसके ऊपर अभी कुछ देर में फैसला आज हो जाएगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल एक जलसा किया, वो कन्वेंशन था, जलसा था, और मलिक रियाज साहब जो उनके MNA भी वहाँ से रहे हैं, जारी बात है, उनके हलके के अंदर किया। अब वो कामयाब कितना था, लोग कितने आए, लेकिन कम से कम जारी बात है वो एक तंग सी जगह में था, तो वहाँ तो फिर लोग भर भी जाते हैं, ऊपर से भी लोग देख रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट भी किया मरीम साहिबा ने कि उनकी लोगों ने काफ़ी पजीराई वहाँ पर हुई है। देखिए, जो मुस्लिम लीग नून के पास वाहिद सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, जहाँ से वो इंजेक्शन लेंगे या ड्रिप लेंगे दोबारा ख़ुद को ताकतवर करने की, वो दो ही शख्सियात हैं। एक मियाँ नवाज शरीफ खुद हैं और एक या उनकी साहबजादी हैं। मरीम नवाज शरीफ से ज़्यादा क्राउड पुलिंग मियाँ नवाज शरीफ करते हैं, क्राउड पुलिंग लोग मियाँ नवाज शरीफ से जुड़ते हैं, उनकी जमात के जो भी सपोर्टर है, या उनकी बेटी से जुड़ते हैं। अब ये लोग, मरीम साहब आई हैं और उन्होंने बात क्या की है, उन्होंने पूरे अरसे का जिक्र ही नहीं किया जो उनके चचा की हुकूमत रही, यानी PDM की हुकूमत रही। उसके अंदर बहुत कुछ हुआ, महंगाई सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जिक्र इमरान खान की हुकूमत का किया और ये कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। अब वही सवाल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज शरीफ साहबा को, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उन्हें पता है, लेकिन क्या उन्हें वाकई इदराक है कि ये 2018 या 17 नहीं है,
کیونکہ مسلم لیگ نون تو اس کے بعد بھی بڑی پاپولر تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی تمام بائی الیکشن 90% کے قریب 85-90% جیتی رہی ہے، 85-90% بائی الیکشن. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. سو جب وقت بدلا ہے تو کیا مسلم لیگ نون کو اس کا احساس ہے؟ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی جوا ہے جو مسلم لیگ نون کھیلنے جا رہی ہے. 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنا. دیکھیں مینار پاکستان میں عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، بہت بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں. اب یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص طور پہ ہر موبائل کے اندر کیمرہ ہے. سو آپ کو یہ جسے کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا مسلم لیگ نون کو، اگر انہوں نے بتانا ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ مسلم لیگ نون اب بھی ریلیونٹ ہے اور پاپولر ہے. یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. یہ وقت بتائے گا کہ وہ اس کو پورا کر پاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ادر وے ہو گیا، یعنی کہ نہ لوگ آئے یا وہ اتنا امپریسو کراؤڈ نہ ہوا، تو مسلم لیگ نون کو پہلا دھچکا میاں صاحب کے آنے کے بعد یہ لگے گا. اور اب وہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ لاہور میں آ رہے، لاہور میں لینڈ کر رہے ہیں، تو لاہور میں ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت وہ طلب کریں گے، جو کہ مجھے اندازہ ہے کہ انہیں مل جائے گی. بے شک میاں صاحب کا قانونی سٹیٹس اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن انہیں مل جائے گی. اور کیونکہ عدالت انہیں یہ وقت دے دے گی کہ آپ 1 یا 2 دن کے اندر آپ سرنڈر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی میاں صاحب کی اپیلیں چلیں گی. سو یہ تو معاملہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہے. اچھا ایک بات بڑی دلچسپ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نا آل آف اے سڈن پہلے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. اب جی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے معیشت ٹھیک کر لیں پھر الیکشن کرائیں. یعنی یہ بات اب مولانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ بھائی اگر ابھی الیکشن میں گئے تو بہت مار پٹے گی، بہت مار پٹے گی، کیونکہ ہم تو اس کو یہ مولانا صاحب کی جماعت میں تو پی ڈی ایم کا حصہ تھی نا، تو ظاہری بات ہے جب گئیں گے تو پھر سیاسی طور پر مار تو پڑے گی. آپ جو مرضی کر لیں، لوگ کیا پی ڈی ایم کی مہنگائی اور یہ سب کچھ، بے شک میں دوبارہ کہوں گا ملک ڈیفالٹ سے بچا سب کچھ، لیکن جو عام آدمی ہے وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہے گا جی اتنا مہنگا ہو گیا، پی ڈی ایم نے یہ کر دیا، پی ڈی ایم نے وہ کر دیا. مولانا صاحب وہاں پر کی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا مولانا صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی مار پڑے گی سیاسی طور پر؟ لہٰذا مولانا صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں پہلے معیشت ٹھیک ہو رہا ہے. تو معیشت تو چلے حکومت فوج کریک ڈاؤن کر رہی ہے، بہت سے غلط کام جو ہو رہے تھے ان کو درست کر رہی ہے، لیکن یہ کیوں ہے؟ اور تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں ملک کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہوں گے جہاں برف باری ہو رہی ہے. یہ غالباً شاید خاقان بھائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ نہیں ان کے حلقے میں تو برف باری ہو رہی ہوتی ہے ادھر پہاڑ پہ یا اس طرح، تو لوگ کیسے آئیں گے جنوری میں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں آگے ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن مجھے فرینکلی کئی دفعہ لگتا ہے کہ نہیں، آگے کس بنا پر کریں گے؟ یہی کریں گے کہ 30-35 حلقے 32 حلقے، اچھا جی وہاں پر بہت موسم خراب ہے تو وہ ڈیلے کر دیں، وہاں بھی پولنگ نہیں ہو سکتی، عملہ نہیں پہنچ سکتا، لوگ نہیں نکل سکتے. لیکن اس سے آگے انتخابات جا نہیں سکتے. میرا نقطہ نظر تو یہ، کیونکہ قانونی طور پر بھی پوری گنجائش نکل چکی ہے، لہٰذا وہ تو کام ہونے والا ہے نہیں. اب میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو پوری پی ڈی ایم کی جو الائنس تھی اور سب کچھ، ان سب کو اب ایک بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو زیر نگرانی ہمارے، مطلب یہ نگران تو کسی صورت میں ہے نہیں. دیکھیے آپ جو نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب، ان کے انٹرویوز آپ دیکھیں، ایک تو وہ کھلم کھلا ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ ملک کی سیاست کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول رہا ہے اور سب کچھ ہے. یعنی کہ پھر وہ اثر تو زائل ہم کر ہی دیں یا ختم ہو گیا کہ جی کوئی اے پولیٹیکل ہے یا کسی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے جب ملک میں اتنے عام فیصلے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے، ایس ایف سی بنی اور میاں شہباز شریف صاحب یہ فرما کر گئے کہ جی فوج اس کا چارج لے گی یا فوج اس کے اوپر سلسلہ جاری رکھے گی. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نگران حکومت آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس کو چلا افیکٹولی پورے ملک کے اندر جو ڈومیننٹ امپیکٹ ہے، یہ نگران حکومتیں جہاں جہاں بھی موجود، ڈومیننٹ امپیکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اچھے کام ہو رہے ہیں، درست کام ہو رہے ہیں، لیکن اس سے یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ مضبوط تھی ہے اور رہے گی. جس بات کو میں بار بار کہتا ہوں اور بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں. بھائی میں تو بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے. اصول تو میں بار بار کہتا ہوں، اصولی طور پر تو پھر ڈیبیٹ وہ ہے نا اکیڈیمک کے لیے، سیاست سیاست سیاست، کوئی تعلق نہیں سیاست سے کسی ادارے کا. تو اب مولانا صاحب کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نگرانی کہیں اور سے ہو رہی ہے. تو یہ مولانا صاحب سے بندہ پوچھے کہ کیا یہ باتیں آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی؟ سر نگرانی تو میں تو ہر ایک کو تو پتہ ہے، میں خاکسار بھی عرض کرتا ہے کہ جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ تو زیر نگرانی کہیں اور ہوتی ہے اس کی. لہٰذا یہ صورتحال اب سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا،
پتہ نہیں انتخابات کے اندر کیا ہوگا، پتہ نہیں انتخابات کے اندر جو ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت مولانا صاحب کی جماعت کو ہانٹ کر رہی ہے. پی ایم ایل این کے لیے سروائیول کی جنگ ہے. اب یہ ان کے لیے یہ آخری موقع ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، اور ان کا جو ہائیسٹ پیک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو آ کے میاں نواز شریف کا پرسونا اس کو سیل کیا جائے اور ووٹر کو اپنی طرف مائل کیا جائے. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، صرف وقت بتائے گا. بہت بڑا چیلنج ہے پی ایم ایل این کے لیے. اب ایک کیونکہ ہمارے ملک میں جو جھوٹ ہے وہ بڑے آسانی سے بک جاتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، ویسے یہ تو کمال ہی ہے کہ جیل کی تصویر سیل کی نہ کوئی گیا ہے اور اس نے واٹس ایپ سے موبائل سے خریدی اور ٹویٹ کر دی، اور ملک کے میں اب کہتا ہوں جی کچھ تو عمران خان صاحب کی محبت میں اب ایک بہت، میں اب یہی کہوں گا کہ بڑی فالوئنگ ہے ان کی، لوگ ان کا ولاگ بھی سنتے ہیں، سب کچھ ہے. سمیع ابراہیم صاحب انہوں نے ٹویٹ کی اور اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مطلب اس سے وہ مثال یہ دی جا رہی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کا ڈیالہ جیل ہے اور یہ اور وہ ہے. اب آپ اندازہ کریں، اگر فیکٹ کی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے، سب کو پتہ ہے، ان کی وجہ سے 10 اور لوگ کہیں گے دیکھیں جی عمران خان کو، وہ جو انہوں نے تصویر ٹویٹ کی ہے وہ شاید امریکہ میں کسی جیل کی ہے یا کسی اور ملک میں کسی جیل کی ہے کہ وہ سیل کی ہے. بے شک عمران خان صاحب کو وہ وہاں پر والے معاملات نہیں ہیں، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ ہمارے اتنے پرانے صحافی، اتنے بڑے بڑے لوگ بغیر کوئی تحقیق کیے، آپ کو پتہ ہے آپ کی فالوئنگ ہے، لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ کی ہوئی ایک بات، آپ کی ہوئی ایک ٹویٹ، ایک ولاگ بہت سا فرق ڈال جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر. لیکن پتہ نہیں کیوں بڑا آسان ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا یا غلط بیانی کرنا، یا کم از کم فیکٹ غلط ہو جائے تو بھائی اسے درستی کر دیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. بادشاہ لوگ ہیں، اب بادشاہ لوگ ہیں تو پھر ہم ان کے کیا ہو سکتا ہے. ابھی صبح میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ جو لوگ یہ ڈالر وغیرہ کا سلسلہ کر رہے تھے ابھی تک ان کا کریک ڈاؤن رکا نہیں ہے، اور میں افیکٹولی جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو منی چینجرز وغیرہ اور کچھ اور لوگ یہ جو گولڈ کا کام کرتے تھے یہ ملک چھوڑ کے بھی گئے ہوئے ہیں. وہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ اتنا کام زیادہ تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ نے کتنا ڈالرز اکٹھے کیے، مارکیٹ سے غائب کیے، شارٹیج کریٹ کی، یا ان کے اوپر سٹا جو کھیلا جاتا ہے وہ کیا. اسی طرح گولڈ کا بھی تھا. یہ ہمارے ملک میں شاید پہلی دفعہ اتنے بڑے سکیل پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکچوئل جو پرائس ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی وہ 250 اور 40 کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور جو ڈنڈا چلایا جا رہا ہے فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ تمام ایک ہی چیز کے اوپر گرد گھوم رہا ہے کہ ڈالر کو آپ نے جو ایکچوئل مارکیٹ ویلیو ہے 240 سے 50 کے بیچ میں اس پہ لانا ہے. سو آپ اندازہ کریں کہ اگر 240 سے 50 کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر بینکس بھی بائی دا وے انوالو تھے، بینکس نے بھی بہت لوٹ مچائی ہے. میں اب آپ کو اس کی لوٹ کا ایک چھوٹا سا مثال دے دوں کہ میں کچھ 8 مہینے پہلے میں انگلینڈ گیا، تو جیسے آپ جاتے ہیں وہاں پر اپنا ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کچھ چیز خریدنے کے لیے، کوئی ہوٹل بک کرنے کے لیے، کچھ کے لیے. اچھا میرے آنے کے بعد بھی مجھے 2-3 مہینے تک ڈفرینس چارج ہوتا رہا کہ فلانی جگہ پر آپ نے 5 پاؤنڈ خرچ کیے تھے تو یہ ڈفرینس، مطلب جو پاؤنڈ اوپن مارکیٹ میں 298 روپے کا تھا یا مطلب دسمبر کے اینڈ میں، ان ٹرانزیکشنز کے اوپر بینکوں نے مجھ سے اور تمام کنزیومر سے جو اگر ملک سے باہر گئے انہوں نے چارج کیا، لیٹ سے یو کے کا پاؤنڈ، یو کے برٹش پاؤنڈ کے اندر ٹرانزیکشن کی ہے تو 30 40 روپے پر پاؤنڈ ایکسٹرا چارج کیا ہے کنزیومر کو، یعنی کہ مجھے آپ کو. اب آپ بتائیں اس کے اندر کون سا مافیا انوالوڈ ہے؟ یہ بینکس انوالوڈ ہیں، یہ بینکنگ والے بینکر یہ بینک کے کام کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں یہ جو کام ڈالر روپی پیرٹی ہے انٹر بینک والا یہ سارا کچھ ہے، اس کے اندر بینکس بھی انوالوڈ ہیں. یہ تو ابھی اتنی بڑی انکوائری ہو رہی ہے ایف آئی اے کی کہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں کچھ بینکس کو بڑی ہیوی پینلٹی ہونے والی ہے. میں نے ایک بڑی عام شخصیت سے بات کی ایف آئی اے کے اندر، انہوں نے کہا جی اس کا پورا ورکنگ پیپر تیار ہے، اس کے اوپر ہم باقاعدہ طور پر اسٹیٹ بینک کو رپورٹ جائے گی کمپائلڈ، جس میں بتایا جائے گا کہ یہ بینک اس کام کے اندر ملوث ہیں جنہوں نے ملک کے اندر آرٹیفیشل ایک وہ کریٹ کیا ہے انٹر بینک ریٹ، اور اس کی وجہ سے اتنے پیسے اوپر چارج ہوئے ہیں لوگوں کو اور ملک کی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچا ہے.
یہ ابھی صبح تک کی خبریں ہیں جی، اور ابھی کچھ دیر میں آپ کو مزید خبریں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. آپ سے شام کو پھر ملاقات ہوگی. ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. لیکن میں دوبارہ کہوں گا آپ کو، میں بھی فیکٹ بتاؤں کچھ بھی، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، فیکٹ چیک ضرور کیا کیجیے. اگر آپ کو لگے کوئی چیز غلط ہے یا میں نے کوئی غلط فیکٹ کوٹ کیا وہ بھی بتائیں. لیکن اگر باقی بھی کوئی شخص غلط فیکٹ کوٹ کرتا ہے تو فیکٹ کی درستگی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میری بھی تصحیح ہو جائے گی، کسی اور کی بھی ہو جائے گی، لیکن ہمیں غلط فیکٹ بتا کے چپ نہیں رہ جانا چاہیے، اور اس بات کی احتیاط بھی ہونی چاہیے. آپ نے یہ ولاگ دیکھا، آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ شام کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.